बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ अफगानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान रवाना हो रहे हैं और एक आला सतही वफ़द भी उनके साथ होगा। इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है। अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल होगा। आज प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर का ये जो दौरा है, तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है ये दौरा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जब से तालिबान इक़्तिदार संभाला तो क्योंकि वहाँ सैंक्शंस भी लग गई और असासाजात को भी मुंजमद कर दिया गया, तो एक बहरानी कैफियत ने जन्म लिया और इंसानी बहरानी जो कैफियत है वो अब हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उस हवाले से दीगर ममालिक की तरह आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि वो जो अफ़गानिस्तान के अवाम है जो असासाजात है उसको रिलीज़ करे, मुंजमद असासों की बहाली को यकीनी बनाए ताकि वहाँ पर जो जारी मौशी और इक़्तिसादी बहरान है उससे निपटा जा सके। इस अपील की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि जिस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हो चुके हैं वो हम सबके सामने हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की वीडियोस वहाँ से आ रही हैं, फुटेज सामने आ रही है, उससे हम देख रहे हैं कि लोगों के पास जो है वो दो वक्त की रोटी के लिए भी नहीं है। और जो मौसम की सख्ती है और जो वहाँ हॉस्पिटल्स का निज़ाम है और जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी वजह से वहाँ पर जो हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनका बयान बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस हवाले से फ़ौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमने ये देखा कि जब से तालिबान बरसर इक़्तिदार आए, आलमी बरादरी की जानिब से काफ़ी प्रेशर, काफ़ी दबाव का उनको सामने रहा, ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से और इंसानी हकूक़ में भी ख़वातीन और लड़कियों की तालीम के हवाले से। और बारहा तालिबान हुकूमत की जानिब से कहा जाता रहा कि हम ख़वातीन की और लड़कियों की जो तालीम है और उसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मौशी बहरान की वजह से हम इन एक्टिविटीज़ को बहाल नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा खुशाइन बयान सामने आया है जिसके तहत वो तालिबान हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मार्च 2022 से तालीमी सरगर्मियों का जो स्कूल्स हैं उनका आगाज़ कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी ऐसे ही कुछ बयान कुछ दिन कबल सामने आया था। ये बयान बहुत अहमियत का हामिल है और हम ये देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक तरफ ये बयान कि उनकी मदद की जाए, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तालिबान भी उसी हवाले से लचक का मुज़ाहरा कर रहे हैं, अपने इक़दामात को आगे बढ़ा रहे हैं। गो के थोड़ा सुस्त है, लेकिन चूँकि मौशी बहरान है, दीगर इक़्तिसादी बहरान है, उसके साथ साथ इन मामलात को लेकर चलना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखना यह है कि आलमी बरादरी जो है वो उनके इस इक़दामात को किस नज़रिए से देखती है और आने वाले वक्त में क्या पेशरफ़्त सामने आती है। इन मौज़ूआत पर आज हम बात कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाई देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखैर साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। और प्रोग्राम में हमें गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी आपका तारुफ करवा देंगे। सबसे पहले सर हुमायूं साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। मोईद यूसुफ साहब का दौरा अफ़गानिस्तान, क्या अहमियत देखते हैं आप इसकी? मेरा ख्याल है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का पहला दौरा है और अगर हम पाकिस्तान की तरफ से देखें तो ये दूसरा हाई लेवल विज़िट है। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर और DGISI जो है वो एक ट्रिप कर चुके हैं, लेकिन अब तकरीबन 6 महीने होने और सिचुएशन बहुत हद तक जो है ना उभर के सामने आ चुकी है, जिसमें अफ़गानिस्तान की जो इंटरम सेटअप है उसकी रिकग्निशन का जो मामला था वो पूरी दुनिया के सामने है। उसके बाद से पाकिस्तान ने जो बहुत ज़्यादा कोशिशें की उसके साथ जो है ना अगर इसको अटैच किया जाए तो हमें नज़र ये आता है कि इस वक्त अगर UN सेक्रेटरी जनरल का जिस तरह आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी आज की जो तकरीर है उसमें बताया कि मिलियंस ऑफ अफ़गान जो हैं ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, मौत के करीब वो पहुंच चुके हैं। बच्चों के ऊपर उन्होंने बताया, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन जो कैटास्ट्रॉफी है उसके जो उन्होंने बताया, और ये हम अपने पिछले प्रोग्रामों में मुसलसल इसके ऊपर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है वायद हमारा ये प्रोग्राम है जो हम रेगुलर जो है ना दुनिया के सामने इस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा जो है ना अफ़गानी अवाम को देखा जाए। तालिबान का जो इंटरनल सेटअप है वाकई उसमें शायद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। इस पर्टिकुलर ट्रिप के अंदर भी जो मकसद है, जो डॉक्टर मोईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र करने जा रहे हैं, कल और परसों जो है शायद उनका हो ट्रिप, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो अफ़गानिस्तान इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन AICC सेल जो बनाया था, उस सेल का मकसद ये था कि पाकिस्तान की तमाम मिनिस्ट्रीज़ को मिला के, अगर तमाम नहीं तो कुछ जो कोर मिनिस्ट्रीज़ हैं जिस तरह फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, इंटीरियर है, उसके साथ और ये चूँकि हमने अपने आप को ब्रिज का रोल किरदार अदा करने का जो दुनिया के सामने बताया था, तो वो सेल ये करता था कि जो एड दुनिया से आ रही है उस एड को कैसे अफ़गानिस्तान तक पहुँचाया जाए और जो हर्डल्स हैं बॉर्डर्स के ऊपर, हमारे 5 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं और कुछ तो ऐसी थी जो कि बंद थी 5 महीनों से, फिर वो कम करके अब इस वक्त हमारी सारी बॉर्डर क्रॉसिंग जो हैं वो काम कर रही हैं। एक बड़ा मैकेनिज़्म है वहाँ पे
تو اس پرٹیکولر سیل کی میٹنگ اور معید یوسف صاحب کا وہاں پہ جانا اتنا اہم اس لیے ہے کہ اس وقت افغانستان کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یو این بار بار اپیل کر رہا ہے کہ آپ نیچرل کلیمٹی کی طرف جا رہے ہیں جس میں جو ہے نا اموات آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بھوک سے مرنے کی اللہ نہ کرے لیکن اس نہج تک پہنچ چکی ہے. تو اس وزٹ کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان 4-5 جو ہماری منسٹریز ہیں وہ اس ایڈ کو کس طرح ترسیل بنائیں اور وہاں پہ افغانستان کی عوام تک پہنچ جائے. اور پھر اس کے بعد جو بینکنگ سسٹم ان کا کلیپس کر گیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ تمام جو ہے وہ ایڈ آج سے پہلے جو اگر افغانستان کی اکانومی کو دیکھا جائے تو 75% جو ایڈ تھی پوری جو افغان گورنمنٹ تھی وہ ایڈ پہ مشتمل تھی. جیسے ہی افغانستان کی حکومت انٹرم سیٹ اپ آیا 15 اگست کو وہ تمام منجمد ہوگی. اس کے بعد ان کا اگر میڈیکل سسٹم لے جائے تو 90% فارن ایڈ پہ وہ جو منحصر کرتا تھا. تو اب سچویشن موسم کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے, فوڈ سکیرسٹی کو دیکھتے ہوئے, اومیکرون کے حالات کو بڑھتے ہوئے, ٹریڈ بیریئرز کو دیکھتے ہوئے, تو یہ بہت 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 اہم ٹرپ ہے. اللہ کرے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نکلیں جس میں طالبان کو معید یوسف صاحب کچھ کنونس کرنے میں کامیاب ہوں اور اس ایڈ کو جو ہے نا وہ پہنچانے میں افغان عوام تک جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے لوہی صاحب, آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں, کس طرح اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ, خاص طور پہ جو ہم نے کچھ دنوں دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کہ جی فینسنگ کے حوالے سے شاید دونوں ممالک کے درمیان کچھ تنازع ہے, اس حوالے سے یہ دورہ آپ بتائیے گا کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ایگزیکٹلی یہ پہلا وزٹ ہوگا این ایس اے کا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ٹو افغانستان. تو اس میں ڈیفینیٹلی افغان جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بیٹھا جائے گا, کیونکہ 2-3 ٹرپ جو ہیں افغان وزیر خارجہ وہ مختلف مواقع پر یعنی ادھر کچھ کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے حوالے سے ادھر وزٹ کر چکے ہیں. تو کافی انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان اور افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت. اور وہ یہ جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ڈیورنٹ لائن پہ جو باڑ اکھاڑنے کا ایک ہوا, اس پہ پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی وضاحت بڑی کلیئر آ گئی کہ 94% جو ہے اس پہ کام مکمل ہو چکا ہے اور ہم اس کو ہر صورت میں کریں گے, مکمل کریں گے. تو اس کے علاوہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں اس کے حوالے سے بھی میرے خیال اس معاملے کو اٹھایا جائے گا, ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی افغان لیڈرشپ کے ساتھ. یہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد پھر ہیومنٹیرین کرائسس, جس طرح سب سے پہلے پاکستان نے جو ہے افغانستان کے جو عوام ہے اس کے لیے جس طرح سٹیپس لیے, میں بار بار کہتا ہوں یو این جی اے کی اجلاس سے لے کے اور او آئی سی کے اجلاس تک, تو اس ساری صورتحال پھر او آئی سی میں جو چیزیں کنسنسس ہوا تھا جن چیزوں پہ اس کے حوالے سے اس میں مزید جو ہے تیزی لانے کے لیے یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی معید یوسف صاحب کے ساتھ جو افغان ٹاپ لیڈرشپ ہے. تو میرا خیال ہے یہ اوور آل ایک بہت اچھا ٹرپ ہوگا. اور کیونکہ جب ہم نے معید یوسف صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ادھر بینکنگ سسٹم کا مسئلہ ہے تو آپ پاکستان کے تھرو چیزیں جو ہیں اپنی پہنچانی ہے ہیومنٹیرین کرائسس سے بچنے کے لیے. تو میرے خیال یہ ساری چیزیں ہوں گی. یہ بڑا فروٹفل جو ہے افغان عوام کے لیے, افغان لیڈرشپ اور پاکستان کے لیے یہ دورہ ہوگا. ہمارے سب انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی بات کی جا سکے گی یا توقع ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے پاکستان کا جو آفیشیل سٹانس ہے وہ ہم نے بارہا جو ہے نا ہمارے فارن آفس نے جو انٹرم سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ کیا ہے کہ جو دنیا کی ڈیمانڈز ہیں اس میں بہت ساری جو لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہیں ان کا ذکر ہے اور اس میں انکلوسیو سیٹ اپ کا بھی ذکر ہے. لیکن اس پرٹیکولر ٹرپ کے اندر میرا خیال ہے اگر اس کے جو فوکس زیادہ ہوگا وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو ان پہلے تو اسیس کرنا ہوگا کہ ان کی وہ کون کون سی نیڈز ہیں جو ان کو ضروری چاہیے, اور پھر سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان کیا رول کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس ایڈ کو وہاں تک پہنچایا جائے. اس کے ساتھ پرائم منسٹر کی ایک بڑی اچھی جو کاوش تھی, ایک سٹیٹمنٹ تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اسکلڈ مین پاور جو ہے نا افغانستان بھیجوانا چاہ رہے ہیں. اس کو افغانستان میں سوشل میڈیا میں اس کو غلط لیا گیا, مسکنسٹروٹ کیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا افغان ڈائسپورا یہاں پہ موجود ہے اور ابھی سے نہیں 2 جنریشنز یہاں پہ رہ چکی ہیں. وہ پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, وہ بہت کیپیبل ہیں, وہ مختلف. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو کسی طرح واپس بھیجا جائے اور وہ افغانستان کی جو نیشن بلڈنگ ہے اس کے رول میں کیوں کرے, اور اس میں پاکستان ان کو سپورٹ کرے گا. یہاں سے ہم ان کے پاسپورٹس, ان کی ویزاز, ان کی وہ ساری چیزیں بھیج کے ان کو وہاں پہ بھیجیں گے, وہ اس کے اپنا کردار ادا کریں. اور میرا خیال ہے اس کا بھی ذکر جو ہے اس ٹرپ میں جو ہے معید یوسف صاحب کریں گے اس گورنمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے نوخیر صاحب, ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ٹرپ ہے, یہ جو ساری جو ایک فضا بنانے کی کوشش کی گئی کہ شاید خدا نخواستہ کوئی تناؤ کی کیفیت ہے ڈیورنٹ لائن کو لے کے, تو اس کا ایک تو خاتمہ ہوگا. دوسرا جو اگر کچھ غلط فہمیاں جنم لے بھی گئی تھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس رکاوٹ کو بھی دور کیا جا سکے گا؟ نہیں, یہ پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, فارن آفس ہے, یعنی اس کے علاوہ جو افغان عبوری حکومت کے لیڈر ہے ان کی بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. یعنی جس طرح ہم نے ان کو پلیٹ فارمز پرووائڈ کیے ہیں, ان کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ دنیا
دنیا کے سامنے رکھی ہیں, پھر ان کا جو رول ہے وہ دنیا کو بتایا ہے, جو پازیٹیو سٹیپس لے رہے ہیں وہ پوری دنیا کو ہم نے پاکستان سے بتایا ہے کہ افغان عبوری حکومت کیا کر رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایک وہ اس دن ہمارے ایک جو تھے پینلسٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کچھ شرپ پسند لوگ ہیں, بلکہ یہ فارم منسٹر شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ کچھ شرپ پسند لوگ ہیں جو اس کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کچھ اینٹی پاکستان جو ہے ادھر لابی وہ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, لیکن اس کو بڑا جو ہے سیریس لیا گیا اور اس کو ٹاپ لیڈرشپ نے اپنے جو افغان عبوری حکومت ہے اس کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ اٹھایا, اور پھر ادھر سے بھی کلیریفیکیشن آ گئی کہ اس کو مسئلے کو بیٹھ کے حل کیا جائے گا. ڈیفینیٹلی یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی بریفنگ میں کہہ چکے ہیں, اور ہم اس کو انٹرنیشنل جو ہے وہ بارڈر مانتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے اس دورے میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نازیہ, اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں, ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے نا پاکستان کی پہلی جو ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو ہے وہ افتتاح کیا اور دنیا کے سامنے رکھا, اور اس کا جو مین فوکس جو پاکستان کے اندر تھا وہ تھا کہ ہم نے جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے جو پیراڈائم اس سے ہٹ کے ہم نے پیپل سینٹرک کیا. تو اگر ہم پاکستان کے اندر یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو اس کا مین فوکس ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کا رکھا ہے, اس کے اندر بھی, اور بائی دا وے اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ ڈاکٹر محی یوسف ہیں, اب وہ چونکہ وہاں پہ جا رہے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ افغانستان کی عوام کی جو ان کی پیپل سینٹرک اپروچ ہے اس کو کیا جائے. تو میرا خیال ہے ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ آف دس ٹرپ وڈ بی ٹریمنڈس, کہ کہاں پہ آپ کو دوائیاں چاہیے, کہاں پہ آپ کو ٹریڈ چاہیے, کہاں پہ آپ کو آپ کا بینکنگ سسٹم. میں صرف یہ بھی ایڈ کر دوں کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے کوئی 250 کے قریب جو اپنے ان کے ارکان تھے ان کو برطرف کیا ہے, جو کرپشن, ہیومن سمگلنگ اور منشیات کی سمگلنگ میں اور لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت. اچھے اقدامات کو سراہے جانے کی بھی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ جب طالبان کی حکومت آئی تو وہاں پر ایک یہ جو انسانی بحرانی کیفیت جس کا ہم ہر روز اپنے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہاں کے لوگ اس سے نکلیں, ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا وہاں سے انخلا بھی شروع ہوا اور مختلف ممالک میں وہ لوگ جا کر بسے, اور ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی تعداد جو ہے وہ امریکہ بھی جا پہنچی, اور اس سلسلے میں جو وہاں پر مقیم پاکستانی ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے ان کو سنبھالنے میں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں. اسی سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سرین ملک صاحب نے, پریزیڈنٹ ہیں امریکن مسلم آرگنائزیشنز کے, اور 15 اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں پر جو لوگ مہاجرین کی صورت میں امریکہ گئے ہیں ان کی یہ لوگ آفر کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں. ویلکم کہوں گی سر. السلام علیکم. Thank you very much for hosting me and having this discussion. بہت شکریہ. تھینک یو سر فار جوائننگ اس. سر 15 اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, پہلے تو یہ آگاہ کر دیجیے گا کہ کتنی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور کس طرح سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے افغان مہاجرین کا. جی بالکل. تو اوور آل سچویشن یہ ہے کہ یہ جو اگست سے شروع ہوا ہے تو تقریباً 70 سے 80 ہزار کے قریب افغانستان سے لوگوں نے امریکہ میں آنا تھا. تو جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی اسٹیٹس ہیں ان میں انہوں نے بانٹ کے کہ جتنی بڑی اسٹیٹ ہے ان کو اس طرح زیادہ افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کرنا ہے, اور جو چھوٹی ہیں اسی طرح. تو ہم یہاں پہ واشنگٹن میں ہیں, یہاں پہ سیاٹل میں تقریباً سمجھیں کوئی 2000 کے قریب فیملیز آ چکی ہیں اور 2500 سے 3000 ابھی آنی ہیں. تو یہ صرف واشنگٹن ہے اور یہ نمبر چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن اوور آل جو ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ میں تقریباً 5000 اور اسی طرح باقی اسٹیٹس میں بھی اسی طرح لوگ جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی جو جنرلی جو کا طریقہ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو بہت بڑی یہاں کی نان پروفٹ ایجنسی ہیں جس کو ہم NGOs بھی بولتے ہیں پاکستان میں, ان کو جیسے ورلڈ ریلیف والے ہیں یا ERC والے ہیں, تو جو نیشنل لیول بہت جو بڑی ایجنسی ہیں بلینز آف ڈالرز کا جن کا نان پروفٹ کا کام ہے ان کو انگیج کیا. ان لوگوں نے مختلف اسٹیٹس میں جا کے تو بیس بنانا شروع کی. جس طرح یہاں پہ واشنگٹن میں ہوٹل خریدے انہوں نے جا کے کہ کمرے ہوں, گھر ہوں, جتنی یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ہاؤسنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بات چیت کی. تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ایک دم سسٹم کو کوئی پلان نہیں تھا, ایک دم یہ شروع ہوا اور اس میں تھوڑا گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جو بڑے ایجنسیز ہیں ان کو لیا, اور ساتھ یہاں پہ جو بہت ساری نان پروفٹس ہیں واشنگٹن اسٹیٹ میں یہاں پہ سیاٹل کے ارد گرد ان کو انگیج کیا. اور اس میں مسلمان جس طرح ہماری آرگنائزیشن ہے وہ بھی اور یہاں کی جو لوکل ہیں وہ بھی, وہ سارے اکٹھے ہوئے. تو گورنر ہیں جو وہاں سے انہوں نے اسٹارٹ لیا, اور میں پھر جیسے جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں بتاؤں گا کیا ہوا. لیکن اوور آل یہ کہ گورنمنٹ نیشنل اسٹیٹ لیول پہ, پھر کاؤنٹیز پہ,
اسٹیٹ ہے, کاؤنٹی ہے, پھر شہر ہیں, تو ہر لیول کے اوپر یہ ایفرٹس چل رہی ہیں اور مختلف ایجنسیاں کر رہی ہیں. تو تقریباً سمجھے 5,000 سے 6,000 تک تقریباً لوگ یہاں واشنگٹن اسٹیٹ میں ہیں, اور اسی طرح باقی اسٹیٹس میں بھی بٹ کے چل رہا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے سر, اگر پرٹیکولرلی آپ کی آرگنائزیشن کی بات کریں تو آپ کس طرح سے وہاں پر جو مہاجرین آئے ہیں ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں؟ جی بالکل, تو اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہاؤسنگ, تو پھر وہاں پہ جنرلی جب ہوتا ہے کہ جب لوگ نکلتے ہیں تو تھوڑا پلان کیا ہوتا ہے. کسی نے جب ملک چھوڑ کے جانا ہوتا ہے تو دماغ میں کچھ ہوتا ہے. یہ ایک دم سچویشن جب آئی تو بچے, عورتیں, مرد سارے ایک دم ملک چھوڑ کے تو یہاں پہ ایک نئی سچویشن میں آ گئے, نئی جگہ پہ آ گئے. تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ نیت اور جسے کہتے ہیں فائنینشیل سپورٹ اور لاجسٹیکل سپورٹ ساری کچھ موجود ہے یہاں پہ جو لوگوں کو چاہیے. تو ایک دم جو درمیان میں جو ٹائم تھوڑا میں یہ لگا سارے جو آرگنائزیشنز کو کہ ان کے ساتھ ملیں, ان کو ایڈجسٹ کریں, ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں سمجھیں ان کی مشکلات کیا ہیں. تو مشکلات کی جو جسے کہتے ہیں ایک کافی ساری ہیں. ظاہر ہے کوئی فیملی آتی ہے بہت دور سے ایک نئے ملک میں, تو زبان سے شروع ہوتا ہے. میں نے کہا گھر پہ رہنا ہے, یہاں پہ سردیاں آ رہی ہیں, وہاں سے لوگ نکلے, بچے ہیں اسکولوں میں انہوں نے جانا ہے. اچھا ایک دم یہاں پہ سردیاں سخت ہیں, لوگ گھروں میں آ کے بیٹھ کے باہر نہیں نکل سکتے. پھر جو ہم نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جو مسئلہ عورتوں کو ہوتا ہے کہ ایک دم اپنا گھر چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے تو ہیلتھ کے ایشوز ہیں, مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, بچے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میڈیکل ہیلپ, ڈاکٹروں کی ضرورت ہے دونوں طرح سے, بیمار بھی ہو رہے, کووڈ پھیلا ہوا آپ نے دیکھا. کھانے کا مسئلہ ہے. اب یہاں پہ چھوٹی سی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو لوگوں کو جب پتہ لگا کہ یہاں پہ آئے تو ہماری آرگنائزیشن جس طرح ہے, ہم لوگوں کو شروع میں تو یہ ہوا کہ جی مسجد سے پتہ لگا کہ جی ایک فیملی آئی یا 2 فیملی ہیں, تو ہم نے ڈائریکٹ ان کے ساتھ شروع کر دیا بات چیت کرنا. پھر تھوڑا سے دن گزرے تو پتہ لگا کہ جی جو بڑی پروفٹ آرگنائزیشن ہے وہ انگیج کر رہی ہیں, لیکن کو تھوڑا کلچر کا ایشو ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے انگیج کریں. اب ایک میں مثال دیتا ہوں کہ برتن چھوٹی سی چیز ہے, تو انہوں نے کہا جی برتن چاہیے, سارے لے کے آ گئے. اب کلچر کا فرق ہے, تو وہ لوگ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ان برتنوں میں پہلے کیا پکا. تو جس طرح ہماری جو مسلمان آرگنائزیشنز ہیں, ہم نے جا کے پھر جو نئے برتن ہیں وہ جا کے تو عورتوں میں اور ان کے گھروں میں جا کے جہاں پہ وہ ہیں تقسیم کیے. تو وہ تھوڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کلچرل کا ڈفرینس جو ہے اس کو سمجھنا اور اس پر چلنا. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں, اب کسی کو تکلیف ہے, آپ سمجھ سکتی ہیں کہ مسلمان اگر عورت ہے تو اس کی پریفرنس ہوگی کہ عورت سے ملے, مسلمان سے ملے. تو اس میں بہت ایشوز آئے شروع میں کہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, پیشنٹ بھی ہیں, لیکن کلچرل بیچ میں درمیان میں تھوڑا مسئلہ مسائل تھا. اچھا سر, اس میں سر اس میں جو بچے ہیں ظاہر ہے ان میں سے اسکول گوئنگ بچے بھی ہوں گے, پھر جو ان کی جو جابز وغیرہ کے معاملات ہیں ان کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ جی اب یہ شروع کے 3 مہینے نا بہت کیوٹک تھے. ابھی تھوڑا چیزیں ٹھہر گئی ہیں, سسٹم نے سنبھال لیا, اسکیل بہت زیادہ تھا. تو اب سسٹم نے یہ سنبھالنے کے بعد یہ ہوا کہ اب ان کی جابس کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی ہے. یہاں کی جو کمپنیاں ہیں ان کو جابس دے رہی ہیں, جن کی لینگویج اچھی ہے ان کی ذرا زیادہ آسان ہے, جن کی نہیں ہے ان کے لیے لوکل کمیونٹی کھڑی ہو رہی ہے. تو جابس کا اب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت فوکس اس پہ ہے. شروع کے مسئلے مسائل تھوڑے ٹھہر گئے ہیں, تھوڑی سنبھال لی ہیں. تو اس طرف آئی تھنک اگلے 3 سے 4 ماہ میں یہ سچویشن بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہاں پہ بہت سارے افغان ہیں, مسلمان ہیں, کسی کی بیکری ہے, کسی کا بزنس ہے, تو وہ لوگ خود بھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ یہاں کی جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. تو آئی تھنک تھنگز آر امپروونگ, آئیڈیل نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ سالو ہو جائے گا. زیادہ انگلش جن کی اچھی ہے ان کے لیے طرح چیزیں تیز موو کر رہی ہیں. بچوں کا ذرا سلسلہ چیلنجنگ ہے کہ بچوں کو پڑھانا بھی ہے, پھر بچوں کو کلچر میں لے کے آنا ہے. اب بچے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر بارش ہو رہی ہے, سردی ہے. تو اب ہم یہ کہ جس طرح میں کل کی بات بتاؤں, بات کر رہے تھے کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے اپنے گیراج میں 20 بچوں کو آ کے انگلش سکھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. تو اب ہم ان کی فٹ بال اور باسکٹ بال کی ٹیمز بنائیں گے تاکہ وہ باہر آئیں, کھیلیں, دوسروں سے ملیں, تاکہ ان کو پتہ لگے امریکہ میں کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اب اسکول ان کے جسے کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے, اسپورٹس میں ان کو لے کے آنا, باقیوں سے ملانا, اب یہ چیزیں
स्टार्ट हुई हैं होना, और आई थिंक अगले 3 से 4 माह में इसमें बहुत सर बच्चों की आपने बात की, तो बच्चों की तादाद का कुछ अंदाजा है कितने हैं जो इस वक्त स्कूल गोइंग एज में हैं? जी, मैं जो नंबर, ये अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि 2000 हैं तो समझ लें इतनी शायद बच्चे हों। मैं नंबर शायद बोलूं तो शायद गलत बताऊं आपको, लेकिन मैं अंदाजे से बता रहा हूँ 2 से 3 हज़ार तक होना चाहिए। अभी अब एक फैमिली थी जो हमने देखा कि उनके 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो एवरेज कर लें अगर 2 भी हैं तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार होने चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, आई एम जस्ट अस्यूमिंग कि इतने होंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं सर आने वाले वक्त में एक लाहे अमल आप तैयार कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको एक जॉब के मिल सके, फिर दूसरा बच्चे स्कूल जा सकें, और जो इस तरह के जो बैरियर्स है, लैंग्वेज का भी एक ज़ाहिर एक बहुत बड़ा बैरियर है, उसकी वजह से भी मसाइल समझने में टाइम लगता है, तो वो अब आने वाले वक्त में आप समझते हैं कुछ अरसे में मजीद बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, मैं ये बताऊं कि हर स्टेट का फ़र्क है। मैं जो अच्छी चीज़ है वो बोलनी चाहिए। हमारी जो वाशिंगटन स्टेट है, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ के गवर्नर मुसलमानों के साथ हैं। हमारी मस्जिदों में आके वो आते हैं, हमारे साथ उठते हैं, खुला बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं। तो उन्होंने जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल इसको इस तरह जैसे हम मुसलमान कर सकते थे, शायद मैं कहूँ उन्होंने भी उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर, पैसे भी उन्होंने खोल दिए हैं। जो उन्होंने एक डायरेक्टर है जो गवर्नमेंट में, वो 30-40 हमारी जैसी नॉन प्रॉफिट को हर मंडे को मिलते हैं दोपहर ठीक को, है, वर्किंग कमेटी। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरीन मलिक साहब, आप हमारे साथ रहे। नुकैल Thank you साहब, जिस तरह वो बात कर रहे हैं मुहाजिरीन के हवाले से, तो पाकिस्तान भी एक बहुत अच्छा मेज़बान रहा है और अभी तक वो मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर वहाँ पर अमन आ जाए और पीस आ जाए तो ये लोग अपने वतन को वापस आए, ताकि जो इस तरह के मसाइल हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि बहुत मुश्किलात है वहाँ पर, ज़ाहिर है मेंटल ट्रॉमा भी होता है वहाँ जाने का, बिल्कुल अजनबी जगह पर आप जाके रहें, अपने मुल्क वाला माहौल ना हो, तो आप समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम वापस आ सकें ये लोग? देखें, ये भी पाकिस्तानी है अमेरिका में जो है, यानी पाकिस्तान तो इधर जो रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड जो 3.4 हैं मिलियन उनको वो कर रहा है होस्ट, और पिछले कई साल से कर रहा है। तो मेरे ख्याल ये भी जो है पाकिस्तानी उधर इकट्ठे हुए हैं अमेरिका में, जो मुझे इनकी समझ आई है बातों से, तो ये अफ़गान जो बहन भाई उधर हैं बेयारो मददगार, तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल इस तरह का जज्बा तो बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान तो हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा रहा है हर मुश्किल हालात में, उनके लोगों को होस्ट किया, और हम अभी भी कर रहे हैं और फ्यूचर में मेरा हम करते रहेंगे जब तक उधर के हालात ठीक नहीं होते। तो ये जो अब ऐसी हुकूमत आई है बड़े अरसे बाद, जिसका जो है पूरे अफगानिस्तान में होल्ड है, तो लोगों की नज़रें इनकी तरफ लगी हुई हैं और ये भी बड़े पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं। तो लेट्स सी कि अगर जल्दी अमन आ जाएगा तो डेफिनेटली हर जो इंसान है उसकी ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क को वापस जाए। तो अगर हालात ठीक होंगे तो डेफिनेटली को चाहे अमेरिका में है या इंग्लैंड में, वो भी वापस आने को तरजीह देगा। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, जिस डॉक्टर साहब से बात भी हमने की, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ जहाँ मुहाजिरीन अभी गए हैं, किस तरह का इंपॉर्टेंट रोल आप समझते हैं कि अगर वो इन लोगों को लुक आफ्टर करें तो बहुत अच्छा हो, ताकि जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके, और भी बहुत से मसाइल हैं जिनको वो देख सकते हैं? मेरा ख्याल है ये काबिल रश्क उनका काम है डॉक्टर साहब का, जो कि अमेरिका में कर रहे हैं। जिस तरह नुकैल साहब कह रहे थे कि ऐसे पाकिस्तानी हर जगह पे मौजूद हैं। दुनिया की कुछ सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिलंथ्रोपिक नेशन ऑन दिस अर्थ। जब भी कोई मजबूरी, परेशानी, कैटास्ट्रफी, ह्यूमन, मैन मेड या गॉड सेंट आती है, तो उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो ज़लज़ला हो या सुनामी हो। उसमें भी जो डॉक्टर साहब की ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा ही कमाल का रोल कर रही है। लेकिन जो उनके जो इक़दामात हैं ये डैमेज कंट्रोल हैं, ठीक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो 40 मिलियन लोगों का है, और एक सस्टेनेबल पैटर्न के ऊपर जब तक अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट नहीं की गई और इवेंचुअली उनको रिकगनाइज़ ना किया गया, उनको बैंकिंग सिस्टम के अंदर ना लाया गया, उनको जो है वो जॉब्स क्रिएशन ना हुई, स्किल डेवलपमेंट ना हुई, स्कूलिंग ना हुई, और बेतहाशा चीज़ें, तो मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते। मतलब चंदों के ऊपर हम कुछ इदारे तो चला लेते हैं, और ये बहुत काबिल रश्क काम है जो कि इस किस्म के पाकिस्तानी दुनिया में कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका में। वो डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि वक्त नहीं था। उनकी जो गवर्नमेंट है, मतलब बिकॉज ही इज़ एन अमेरिकन पाकिस्तानी, उस गवर्नमेंट का जो रोल है वो बड़ा अहम है। ऑल्दो कि हमने देखा कि 2021 के अंदर इस वक्त अमेरिका की जो एड हम देख रहे हैं 421 से 460 मिलियन के करीब है, मिलियन डॉलर्स के करीब है, जो कि पर्टिकुलरली 421 मिलियन डॉलर। और उसके बाद हम देखा जाए तो ये 421 जो है ये जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक है, जिसमें से आधा साल तो जो पिछली इंटर्म गवर्नमेंट थी उसके लिए था। 15 अगस्त के बाद से जो है वो बहुत जो है वो कम है।
اب جو ہے جو اونرس آف رسپانسبلٹی ہے وہ سب سے زیادہ امریکن گورنمنٹ پہ ہے. وہ جو مرضی کرے, نیگوسیشن کرے, اپنی جو ہے نا لائے عمل اس انٹرم سیٹ اپ کے بعد بنائے, لیکن وہ 40 ملین عوام کو دیکھے, کیونکہ وہ جو ہے نا امریکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ فری ورلڈ کا جو ہے وہ کنگ ہے, رولر ہے, چیمپئن ہے, ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے. اس کو دیکھنا یہ چاہیے ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے. بیسکلی سب سے بڑی جو وہ اپنی چیز گنواتے ہیں دنیا میں, وہ 40 ملین عوام کی ہیومن رائٹس کو دیکھے. وہ 50,000 طالبان کو یا 15,000 یا 20,000 بیکاز فگر از ان نون, ان کے اوپر فوکس کرو, اور آس پاس کے جو ملک ہیں, ریجنل کنٹریز ہیں, ان پہ بھی دباؤ نہ بڑھائے, ان کو ریکگنائز کرنے کے اوپر پریشر کافی بلڈ ہو رہا ہے امریکیوں پہ. آج جو ہے وزیر خارجہ ان کے انٹونی بلنکن, ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ امریکی عوام جو ہے بڑی پرعزم ہے افغان عوام کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ سٹیٹمنٹس ہمیں پہلے نظر نہیں آتی تھی. اب جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک انٹرنل ایکسٹرنل پریشر تو ہے, یا انٹرنل پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے. اور جس طرح آج یو این کے سیکرٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور یہ پریشر ہے امریکہ کے اوپر. یہ یعنی دنیا یہ جتنی بھی رپورٹنگ ہوئی ہے ابھی تک وہ یو این کے اداروں نے کی ہے, اور انہی رپورٹس کی بیس پہ ڈیفینیٹلی سیکرٹری جنرل جو یو این کے ہیں وہ اس رپورٹس کو, ان رپورٹس میں سے گزرے ہوں گے, ان کو ریویو کیا ہوگا, اور اسی کی بیس پہ اب اندازہ ہوا ہے ان کو. یعنی ہمیشہ جو ہے ادھر یو این کی رپورٹس کوٹ کی ہیں, ان کے فگرز کوٹ کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو حالات ہیں, ہیومن کرائسس جو بن رہا ہے, اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا فی الفور, تو جو ادھر حالات ہوں گے اس سے یہ ریجن متاثر ہوگی. انہوں نے یہی بات, تو یہی پریشر اب جو ہے یعنی امریکی لیڈرشپ پہ آیا ہے, اور ان کو احساس ہو رہا ہے جس طرح ان کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ابھی یعنی 2022 کے شروع میں جس طرح ہمایوں صاحب نے پچھلے سال کا گنوایا, $308 ملین کی انہوں نے امداد جاری کی ہے, لیکن یہ بہت کم ہے. اس طرح کام نہیں چلے گا. ان کے لیے ایک پیکیج اناؤنس کرنا پڑے گا فی الفور اس عبوری حکومت کے ساتھ بیٹھ کے, تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے. لیکن اب یہ یو این کے سیکرٹری جنرل سے اس سے بڑا پلیٹ فارم تو دنیا میں نہیں ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ آج میسج گیا ہے, سیکرٹری جنرل کی رپورٹنگ پوری دنیا میں ہوئی ہوگی, پوری دنیا کے سامنے آؤ. افغانستان کا جو ایشو ہے, ہیومنٹیرین کرائسس جو ہے, اس کو پوری دنیا کے سامنے ہم نے نہیں, اس ریجن نے نہیں, یعنی یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے رکھا ہے. اور یہ اب اس مقدمے کو کس طرح یعنی لڑا جاتا ہے, دنیا کس طرح لڑتی ہے امریکہ کے ساتھ, کس طرح مزید پریشر بلڈ کرتی ہے کہ یہ افغانستان کے مسئلے پہ. یو این کے سیکرٹری جنرل کا جو بیان سامنے آیا ہے, انسانی المیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بیان دیا. اسی طرح کا بیان چائنا نے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, جاپان نے بھی, پاکستان ریجن کی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ سارے امریکہ پہ یہ زور دیتے رہے کہ اثاثہ جات کی بحالی کو فی الفور یقینی بنایا جائے. پھر ہم نے دیکھا افغانستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, آج بھی احتجاج ہوا, 2 دن پہلے بھی ہوا. اب یو این کا جو بیان سامنے آیا ہے سیکرٹری جنرل کا, آپ اس کی اہمیت کو اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ اس طرف اب آئے گا اور واقعی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیں جو چائنا اور رشیا ہے اس کے بیانات جو ہیں وہ افغان عوام کی ہیلپ کے لیے مددگار نہیں ثابت ہوں گے اگر امریکہ پہ کو پریشرائز کیا جائے گا. وہ اس کو یعنی ایک انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس کی یعنی اس میں لیتے ہیں امریکی, اور میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی اتنی اہمیت بھی ہوگی امریکہ کے قریب. لیکن جو سیکرٹری جنرل ہے یو این کے, ان کی تو یعنی انہوں نے جو ایسٹس کی بات کی ہے وہی پوری دنیا بات کر رہی ہے. لیکن آج جو ہے اس کو ایک پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کو ایک پازیٹیو رپورٹ کر رہا ہوگا, اور یہ ایسٹس کی جو ہے ہر ملک میں رپورٹنگ ہوگی. یعنی چائنا کے اگر کو افغانستان کے حوالے سے بات کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ان کا پولیٹیکل سکور جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, یا رشیا کر رہا ہوگا. تو یعنی یہ اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق سمجھیں کہ اگر یو این کا سیکرٹری جنرل کسی ایشو کی طرف توجہ مرکوز کروا رہا ہے تو انہوں نے پراپر ورکنگ کی ہوگی, ان کی رپورٹس ان کے پاس ہوں گی, ان کے پاس یعنی ان کے سٹاف جو گراؤنڈ پہ ہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس طرح کی جو جس طرح اقوام متحدہ کا جو سٹاف ہے باقی کسی ملک کا سٹاف گراؤنڈ پہ کام نہیں کر رہا, تو اس لیے یہ بڑی اہمیت کا ہے. بالکل ٹھیک. آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے صاحب کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان کے بعد اب مزید پیش رفت ہوگی اور تیزی آئے گی, اور امریکہ جو ہے اس جانب آئے گا کہ اثاثہ جات کو بحال کیا جائے تاکہ جو انسانی بحران وہاں جنم لے چکا ہے اس سے نمٹا جا سکے؟ میرا خیال ہے ہمیں امید تو یہی کرنی چاہیے کہ ہو, لیکن ہم نے پاس میں بھی دیکھا کہ یو این نے جب بھی جو ہے کرائسس جو ہے افریقہ کے اندر آئے, کانگو کے اندر آئے, پیلسٹائن کے اندر آئے, کشمیر کے اندر آئے, بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا یو این کی طرف سے جو ہے ہیومن کرائے ہوا, اس کو امریکہ چونکہ اگر آپ دیکھا جائے ان ٹرمز آف فنڈنگ, ان ٹرمز آف آپریشنلٹی جو ہے وہ یو این کے اندر سب سے بڑا وہ ڈونر ہے, تو یو این کو وہ ایک اپنا ایک آرگن سمجھتا ہے ان ٹرمز آف پالیسی ڈیسیجن. لیکن جس طرح نخیز صاحب کہہ رہے تھے کہ یو این چونکہ ایک 195 ملکوں کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کی اس قسم کی رپورٹنگ اس کا بہت بڑا جو ہے نا ایک پولیٹیکل یا سمبولک جو ہے وہ پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس سینس میں کروں گا کہ اگر چائنا اور رشیا بھی اس چیز کو ٹو کرتے ہوئے وہی پالیسی ڈیسیجن لیں گے, پالیسی سٹیٹمنٹس دیں گے, تو دنیا پہ پریشر بڑھتا ہے.
प्रेशर अमेरिका आप देखें एक सुपर हाइपर पावर है, उस पे यूएन चूंकि उसका एक अपना इदारा है समझ लें in terms of funding। हमारे साहब कोविड के इशू को लेकर जिस तरह ट्रंप ने पूरी दुनिया में और चाइना के खिलाफ जिस तरह कैंपेन चलाई, तो यानी वो एक आफत है और इसमें वो हम कह रहे हैं कि ये चाइना ने यानी लॉन्च की है। तो इस तरह मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि जो चाइना बात करेगा उसको अमेरिका इतना सीरियस नहीं लेगा, लेकिन जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल बात करेंगे वो उनके लिए बड़ी अहमियत। लेकिन वो अमेरिका ने उससे सबसे ज्यादा सफर भी किया, इसके ऊपर अभी काफी सारी राय हैं कि वो यहाँ से निकला, उसका ओरिजिन क्या है वो, बल्कि बहुत सारी रिपोर्ट्स तो अमेरिका की अपनी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन इस चीज से कतई नजर, इस सियासत से कतई नजर, कोविड एक रियलिटी है, इसी तरह अफगानिस्तान एक रियलिटी है। 40 मिलियन लोग जो हैं वो अगर अल्लाह न करे इस तरह मरना शुरू हो जाए। आज की जो रिपोर्ट थी उनकी वो था कि 8.7 मिलियन पीपल दे आर स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब है कि वो 1-2 दिन और उनको खाना ना मिला तो वो मौत वाकया हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि मरने के करीब पहुंच चुके हैं। तो इस रिपोर्ट को जो है मेरा ख्याल है दुनिया को बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, उन तमाम मुल्कों को, यूरोपियन यूनियन को, जिसमें अगर आप देखें तो जर्मनी का रोल बड़ा कमाल का है, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा देखने अगर अब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला, बहुत सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को प्रेशराइज किया जाए। जो सबसे बड़ी कदगन है वो ये है कि उनकी रिकग्निशन जो है उसको जो है माना नहीं जा रहा। उनके ऊपर आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है एम्बार्गोज के ऊपर है, सैंक्शंस के ऊपर है, आधी से ज्यादा मिनिस्ट्रीज के ऊपर सैंक्शंस है, तो कोई भी काम नहीं कर सकता। उनकी एड भी जो नहीं मिल सकती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना रशिया और चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर दे पुट देयर फुट डाउन और वो एक ऐसी रेजोल्यूशन पास की जिससे एटलीस्ट एड की तरसील यकीनी बनाने की तरफ एक काविश थी। ठीक है। अब उसके अंदर भी अमेरिका की काफ़ी जो है ना वो कैविएट्स हैं कि पहले ये करें उसके बाद ये करें, ऐसे होगा तो वर्ल्ड बैंक ये करेगा। अगर अमेरिका थोड़ा सा समझ जाए कि उसने 40 साल या 20 साल एटलीस्ट जो उसने वो जंग लड़ी और दुनिया को बताता रहा कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूँ, अब 40 मिलियन अवाम के ह्यूमन राइट्स खत्म हो रहे हैं अगर अमेरिका उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। बिल्कुल फॉर एक्शन लेने की जरूरत है। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। ज़बीउल्लाह साहब ने इस बयान को काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि इस बयान को जो है अमेरिका सुनेगा और असासाजात हमारे जो है वो बहाल करेंगे। ये बात तो एक तरफ, हम ये भी देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा हों, उसके दीगर इदारे हों, NGOs, वहाँ वो काम कर रही हैं, लेकिन एक मुसलसल आवाज़ अफ़गानिस्तान के अंदर से ये आ रही है कि जब तक आप हुकूमत को शामिल नहीं करते तो ये जो इंसानी बहरान है ये सही तरह से टैकल नहीं होगा, इसको हैंडल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इतनी बड़ी रुकावट है रिकग्निशन की कि वो इंसानी अलमिया जो है वो कहीं सेकेंडरी हो जाता है। ये यानी देखें यूएन का जो स्टाफ है वो इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में काम कर रहा है, यानी जिस तरह उन्होंने खुद ही अफगानिस्तान की जो स्पेशल एनवाय हैं टू सेक्रेटरी जनरल यूएन, वो खुद फरमा चुकी हैं अपने तकरीर में, यानी यूएन के प्लेटफॉर्म पे कह चुकी हैं जो एक्सेस हमें अफगानिस्तान के दौर में अभी यानी ये अबूरी हुकूमत के दौर में मिली है, वो शायद पहले हमारे पास नहीं थी। यानी मैं जिस तरह आपको कहा है कि इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का एक होल्ड है और ये पॉसिबल नहीं है कि उनके बगैर जो है आप जो है तरसीलात जो हैं उनको भेज लें जी अफेक्टेड एरियाज़, और उनके पास नंबर्स होंगे। और जिस तरह वो खुद भी यानी देखें इतने बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, जिस तरह 250 लोगों का मैंने जिक्र किया उनको बरतरफ कर दिया, तो उनके पास पूरे जो अफगानिस्तान का तमाम इलाका है वहाँ से रिपोर्टिंग हो रही है, उनके पास चीज़ें आ रही हैं और वो जहाँ पे गलत होगा कुछ उसके जिम्मेदार होंगे, जहाँ पे अच्छा होगा उसका क्रेडिट अफगान अबूरी हुकूमत को जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इवन हम देख रहे हैं काबुल से भी ये इतलात हमें मिली कि लोग कह रहे हैं हम तक जरूरतमंदों तक जो है वो एड नहीं पहुंच रही। तो ये तो काबुल का हाल है, तो जो भी आपकी आवाम होती है उसने आप अपनी हुकूमत की तरफ देखना होता है। तो ये यानी अगर इनको एड नहीं मिलेगी तो वो हुकूमत से शिकायत करेंगे। तो इसलिए जो यूएन की जो डोनर्स एजेंसीज हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि इनकी अब रिकग्नाइजेशन का मसला बना हुआ है, अगर वो रिकग्नाइजेशन हो जाती तो चीज़ें शायद बड़ी स्मूथ चल पड़ती। अभी इनके बहुत सारे इशू, अभी आने वाले जो मसाइल हैं, अभी हेल्थ सेक्टर के ऊपर इनका अल्लाह ना करे, जिस तरह हमायूं साहब कह रहे थे कि उधर हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, तो हेल्थ सेक्टर तो इनके पास है नहीं है। तो ये यूएन को चाहिए कि वो अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बैठ के जो लाहे अमल तय करें। हमारे साथ क्या तालिबान हुकूमत को साइड पे रख के इंसानी अलमिया से निपटा जा सकता है? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा। देखें वहाँ पे एक नया सेटअप बन चुका है 15 अगस्त के बाद से। जो पुराना एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो फ़ौरन कोलैप्स किया 15 अगस्त और 14 अगस्त 15 और 16 के दरमियान। उनका जो ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी थी वो सारी भाग के चली गई, उनके पास कोई बंदा काम करने वाला नहीं था। नहीं बल्कि अगर अब हम पिछले प्रोग्राम्स को देखें तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि तालिबान नहीं आना चाह रहे थे, जो कि ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आई। अमेरिकन ने उनको मना किया कि ना आए। वो आए इस वजह से कि वहाँ पे पुलिस चली गई, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर चला, वहाँ पे एजुकेशन चला गया, तो उनको आना पड़ा। अब जब वो सारे आ गए और उसको मैनेज कर रहे हैं,
اس مینج کرنے کا سب سے بڑا جو طریقہ یہی ہے کہ اس کے پاس جو آرگنائزیشن ہے تنخواہیں دینے کے پیسے ہوں، ریونیو جنریٹ کرنے کے طریقے ہوں، اور لوگوں تک جو ترسیل ہے اس کا ایک نظام ہو. آپ اگر افغان انٹرم سیٹ اپ کو بیچ میں سے نکال دیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے. اگر یونائٹڈ نیشن کی جو آرگنائزیشنز ہیں، انگریزی بولنے والے ادارے ہیں، بیچ میں فرینچ سپیکنگ لوگ ہیں، مختلف ہیں، وہ آ کے کہاں تک جائیں گے؟ ان کو تو راستوں کا تک نہیں پتہ. تو افغان انٹرم سیٹ اپ کو ملا کے ہی جو ہے ترسیل بہتر اور افیکٹو بنائی جا سکتی ہے. یعنی کہ اگر واقعی میں سلمیے سے نمٹنا ہے تو حکمت عملی کو بھی ریویو کرنا ہوگا کہ کس طرح بہتر انداز میں جایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، مجھے جوائن کر چکے ہیں حسن خان صاحب، سینئر صحافی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے جوائن کیا. سر، ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے اینٹونیو گوتریس کا ایک اہم بیان سامنے آیا، مطالبہ سمجھ لیجئے، جس میں وہ امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منجمد اثاثے ہیں ان کو فی الفور بحال کیا جائے. ہم نے دیکھا اس سے پہلے دیگر ممالک کی جانب سے بھی امریکہ پر کافی زور دیا گیا، امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں آتی رہیں کہ کم سے کم جو غریب عوام کا پیسہ ہے وہ ان کو دیا جائے تاکہ فی الفور انسانی جو بحران ہے اس سے نمٹا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں یو این کی جو یہ مطالبہ ہے اس پر امریکہ کان دھرے گا اور کوئی مثبت رسپانس آئے گا؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا جو بیان ہے یہ بڑا ٹائملی ہے. اس سے پہلے چین کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے اور سول سوسائٹی کی طرف سے بھی، اور کچھ کانگریس مین نے بھی حکومت کو، کیونکہ ان کو پریزنٹیشن دی گئی ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہاں پہ جنم لے رہا ہے. ریزن کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب پیسہ نہیں، وہ ایک آپ نے خبر سنی ہوگی جس میں اس وقت افغانستان میں لیکوڈیٹی جو ہے وہ سب سے بڑا انسانی مسئلہ ہے، کیونکہ پیسے لوگوں کے پاس نہیں ہے. اسی طرح سپلائیز جو ہے وہ بالکل ڈرین ہو چکے ہیں، اور فوڈ سپلائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ خوراک کی چیزوں کو، اگر خوراک ہے بھی تو لوگوں کے ساتھ پاس پیسے نہیں ہیں. اسی طرح دوائیوں کے حوالے سے مطلب یہ کہ زندگی کا پورا نظام جو ہے رکا ہوا ہے افغانستان میں، وہ مفلوج ہو چکا ہے. اور ایسے موقع پہ امریکہ کی طرف سے اس قسم کے انسانی ایشو پہ جو سیاست کرنا ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا غیر انسانی اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے. یہی امریکہ تھا جو تقریباً 2 سال طالبان کے ساتھ یہ انگیج رہے، اور یہی امریکی پریزیڈنٹ ہے جس نے خواہش ظاہر کی ان کے ساتھ ملنے کی، اور ان کو آپ کو یاد ہوگا ونڈرفل بوائز کا لفظ جو ہے نا وہ یوز کیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ کے اپنے مفادات سے تو طالبان کے ساتھ وہ انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہ 2 سال ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان سے جو ہے سیکیورٹی. آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈائلاگ شروع ہوئے تھے تو امریکی فوج یا انٹرنیشنل فورسز پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو این سیکرٹری جنرل نے جو بیان دیا ہے وہ ان سرویز کی بنیاد بھی دیا ہے کہ اس وقت افغانستان میں تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہے وہ خوراک کی کمی کا شکار ہے. اسی طرح انتہائی سخت سردی کی وجہ سے وہاں پہ مختلف بیماریاں. ٹھیک ہے حسن صاحب، ایک اور چیز بھی اس سارے معاملے میں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ رہی، وہ یہ کہ عالمی برادری کی جانب سے جب سے طالبان برسر اقتدار آئے ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کافی دباؤ تھا، اور اس میں خاص طور پہ خواتین کے حقوق اور لڑکیوں کی اور جو تعلیم ہے اس سارے معاملات میں کافی دباؤ رہا. اب ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا خوشائند بیان سامنے آیا ہے طالبان حکومت کی جانب سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مارچ 2022 تک تعلیمی سرگرمیاں اسکول جو ہیں وہ بحال کر دیے جائیں گے. اب آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری کو بھی تھوڑا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو وہ ڈیمانڈ طالبان سے کر رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے اس جانب راغب ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اثاثے سارے منجمد ہیں، سینکشنز ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو ان کے لیے فیصلے کرنا اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے افغانوں کی کہ ایک سائڈ پہ طالبان بھی ان کی سیاست کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ امریکہ یا یورپین جو ممالک ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. طالبان جو اس وقت جتنا ان کو ڈیلے کر رہے ہیں اور اپنی جو ان کی جو ایک پالیسی ہے میں ان کو بھی کنڈون نہیں کر سکتا، کیونکہ طالبان نے جب وہ آئے ہیں تو خواتین کے ساتھ ان کا رویہ یا وہاں پہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایسے رپورٹس آ رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو مزید لچک دکھانی چاہیے. دیکھیں خواتین کے حوالے سے ان پہ تعلیمی اداروں کے دروازے بند کرنا یا ان کے آفیسز کے دروازے بند کرنا میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے.
اگر ایک سائڈ پہ ہم امریکہ کو، لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ نہ طالبان کا ہے اور نہ امریکہ کا ہے، یہاں پہ مسئلہ 40 ملین افغان عوام کا ہے. تو طالبان کو بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت طالبان جو ہے وہ ریزسٹنس نہیں کر رہے، وہ جنگ نہیں کر رہے، اس نے لوگوں کو جو ہے وہ گورننس، اچھی گورننس دینی ہے، اچھی حکمرانی دینی ہے، لوگوں کو بیماریوں سے بچانا ہے، بھوک سے بچانا ہے، دینی ہے. تو اس کے لیے طالبان کو مزید لچک دکھانی ہوگی. دنیا کی ان سے جو مطالبات ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں، میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی. ہمایوں صاحب مجھے بتائیے گا، جب سے طالبان آئے انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں کہ شاید یہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے بارہا بتایا کہ معاشی بحران کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. اب یونیورسٹیز کا ابھی ہم نے دیکھا کچھ دنوں پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ پرائیویٹ تو کھول دی گئی تھیں لیکن سرکاری کے یہ معاملات ہیں. اب اسکول کے حوالے سے بھی ایک بیان سامنے آ رہے ہیں. تو کتنے حوصلہ افزا ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کو بھی ایک اسٹیپ آگے آنا چاہیے اور ان کی اقدامات کا جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ بالکل کرنا چاہیے. میں جو حسن خان صاحب کہہ رہے تھے اس سے ایگری کروں گا. اور آج جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں انٹونینس جو ہیں ان کے یو این کے جو چیف ہیں، انہوں نے جو امریکن گورنمنٹ سے اگر ہم اس کو سمجھیں اپیل کی، تو اس کے ساتھ ایکولی انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک اپیل کی اپنی اس کے ساتھ. انہوں نے یہی کہا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں یا جو عورتوں کے اور بچیوں کے حقوق ہیں اس کو بھی طالبان حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھے. اب وہ کہتے ہیں کہ اکراس افغانستان جو ہیں عورتیں اور بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں، اگر وہ آفیسز سے اور اسکولوں سے مسنگ ہوں گی، اور آپ کی اور دنیا میں کہیں بھی ترقی نہیں ہو سکتی اگر آپ آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو جو ہے نا، اور عورتیں اس وقت اور جو فیمیل ہے افغانستان کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن ہے دنیا کا، اگر کر لیں تو 51% افغانستان میں بھی آلموسٹ یہی ہے. تو دس از این ایکول ریکویسٹ ٹو افغان ان ٹرم سیٹ اپ ایز ویل، کہ جو ہے نا اپنی وہ جو ایک 1996 سے 2001 والی وہ جو سوچ تھی اس سے تھوڑا ہٹیں. اگر آپ نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے، مل کے رہنا ہے، اس میں آپ کنڈیشنز کر سکتے ہیں، اور جو کہ وہ کر رہے ہیں. بائی دی وے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے جو چند سکول کھولے ہیں اگر اپنے پروونسز کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایجوکیشن کو ہم نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا امیگریشن کے اندر عورتیں آ چکی ہیں، اسکولوں کے اندر اگر عورتیں آ چکی ہیں، اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر آ چکی ہیں، باقی سیکٹر کے اوپر ہم کام کریں. یہ جو ہم ساری جو بحث کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ افغان انٹرم سیٹ اپ نیگوشیٹ کرے دنیا کے ساتھ کہ ہمارے کلچر اور اس کے مطابقت کے ساتھ جو رورل افغانستان اور اربن افغانستان دونوں کے آہستہ آہستہ ہم یہ اسٹیپس لیں گے. آپ ہماری یہ ایڈ بحال کریں، اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ پریشر جاری رہے افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ کے اوپر، اور پھر جو باقی دنیا کی طرف سے امریکہ کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی کہ ہیومینیٹیرین ایڈ فوری طور پہ دیجیے، اور یہ جو رائٹس والی بات ہے اس کو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ایکسیپٹ کروائیں. تو میرا خیال ہے یہ ہو جائے گا، کیونکہ طالبان اس وقت ایک ڈفرنٹ اینٹی بن کے ابھرے ہیں. ٹھیک ہے نوخیر صاحب، آپ ان کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال کی جا رہی ہیں، لیکن جیسے ہمایوں صاحب نے بات کی کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ عالمی برادری کو بار بار باور کروایا جائے کہ ہمارا اپنا ایک مطلب کلچرلی ہم ڈفرینٹ لوگ ہیں. تو اس حوالے سے اور پھر جو کھلیں گے معاملات سارے تو خواتین کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا. دیکھیں نازیہ، ہم جو ہے اس وقت جو ہے 21ویں صدی میں رہتے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ افغانستان کا کلچر کیا ہے؟ یعنی یہ دنیا کو بالکل پتہ ہے، لیکن جدھر آپ سٹیپس لیتے ہیں ادھر آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جدھر آپ پابندیاں لگاتی ہیں ادھر آپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایران میں جو اپنے اپوننٹ تھے ان سے بات چیت کی، آپ نے اپنے اپوننٹس کو کابل میں بٹھائے رکھا، تو اس پہ دنیا آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ نے جو فارمر سولجر تھے ان کو اپنی اس میں آنے کے لیے کہا، تو یہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ اپنی یعنی پازیٹیو جو سٹیپس لے رہے ہیں ان کو بڑا دنیا سراہ رہی ہے. 150 کے قریب جو ان کی سرکاری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند پڑی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں ریسورسز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب تک لوگوں کو سب سے ٹاپ پرائرٹی ہے ان کو کھانا دینا. تو یہ بالکل، تو یہ چیزیں سیکنڈری ان کے لیے اس وقت تھیں، لیکن اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی دنیا کو افغانستان کا کلچر کا نہیں پتا. یعنی پوری جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ 20 سال افغانستان میں گزار کے گئی ہے، تو اس کو جو ڈیمانڈ ہے، یہ آپ نے جو دوحہ معاہدہ کی ایک ڈیمانڈ تھی وومن رائٹس اور رائٹس آف گرلز جو ہے اس کے ایجوکیشن، تو میرا خیال ہے اس پہ جو جدھر سے ان کے اعلامیے جو بڑے خطرناک جاری ہوتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی منسٹری سے کہ آپ اتنا کلومیٹر ٹریول نہیں کر سکتے، اور یہ چیزیں اب اس سے دنیا کو بالکل پتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نہیں. جدھر آپ اچھا کام کریں گے آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے حسن صاحب، طالبان نے جو خواتین کے حوالے سے تعلیمی سرگرمیوں کے دوبارہ آغاز کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں شدید معاشی بحران کے باوجود بھی انہوں نے اسکولز کے کھلنے کی بات کی ہے. آپ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اب عالمی برادری کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یہ طالبان 90s
والے نہیں ہیں اور اسی اینک سے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، کافی تبدیلی آئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان حکومت کو مزید اصلاحات کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ جو اعلان ہوا ہے کہ مارچ میں جو ہے باقاعدہ تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہر لیول پہ اسکولز کھول دیے جائیں گے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح ہیلتھ سیکٹر وغیرہ میں خواتین واپس آئی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ طالبان کے لیے جس طرح ابھی نقیض بھائی نے کہا کہ یہ جو اعلان کیا گیا کہ یہ خاتون جو ہے اکیلے سفر نہیں کر سکتی اتنے کلومیٹر کے بعد، اس کے ساتھ یہ محرم والی، ابھی دنیا جو ہے نا یہ 21st سینچری میں انٹر ہوئی ہے، بلکہ آلریڈی وی آر ان 21st سینچری. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغان سوسائٹی جو ہے گزشتہ 20 سالوں میں وہ کافی پروگرس کر چکے ہیں. ریزن ہے کہ دنیا کے تقریباً 50 ممالک گزشتہ 20 سال سے افغانستان میں انگیج تھے. وہاں پہ جب پہلی دفعہ طالبان آئے تھے تو وہاں پہ کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، لیکن اب وہاں پہ تقریباً 50 سے زیادہ ٹیلی ویژن، پرائیویٹ ٹیلی ویژن ہے، پرائیویٹ ریڈیو ہے، اخبارات کافی زیادہ ہے، پہلے یہ نہیں تھا. تو ابھی اب طالبان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ابھی یہ جو ٹرائبل کندھاری یا جو ہے نا وہ سوسائٹی ابھی نہیں چل سکتی. یہاں پہ خواتین آفیسز میں بھی جاتی ہے، یا خواتین ہاسٹلز میں بھی رہیں گی، خواتین بزنس بھی کریں گی، خواتین جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہر جگہ پہ. تو یہ اگر یہ اپنا جو روڈیمنٹری ان کا جو پوائنٹ آف وہ ہے اپروچ ہے، اگر یہ ان کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تو میرے خیال میں دنیا کے لیے ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیس میل ہے، لیکن بجائے اس کے کہ طالبان مزید افغانستان کو مزید وہاں پہ جو ہے حالات خراب ہو جائے، لوگوں کے مسائل بڑھ جائے، وہاں پہ انسانی المیہ جنم لے، اس کے بجائے طالبان کو چاہیے کہ یہ جتنا جلد ہو سکے اس کو حالات کو انڈرسٹینڈ کرے. ابھی دیکھیں جو خبریں آ رہی ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو جو ہے جلایا جا رہا ہے، یا جو فنکار ہے یا جو سنگرز ہے ان کو جو ہے بین کیا جا رہا ہے یا ٹی وی پہ. تو میرے خیال میں یہ ایک سائڈ پہ تو یہ اچھے اقدامات کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ نیگیٹو سائڈ ریٹروگریسو اپروچ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون پاکستان کے لیے ان کا جو یہ رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو ویسٹ کے لیے، امریکہ کے لیے جن کے خلاف ہم نے 20 سال تک ریزسٹ کیا، ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا. بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ حسن خان صاحب. میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ ساتھ رہے. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. نقیض صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ساتھ دیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.